बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरीज़ मैंने 3 शेयर करनी हैं। एक ऐसी साजिश जिसके बारे में जान के आपके पैरों तले से ज़मीन निकल जाएगी। ये साजिश क्या है? इस साजिश में कौन कौन शामिल है? इस साजिश में किसको इस्तेमाल करने की कोशिश की गई, इस पे तफसील से बात करेंगे। दूसरा बात करनी है कि सदर साहब जनाब आरिफ अलवी साहब यानी सदर ममलिकत पूरे टब्बर समेत हज पे जा रहे हैं। पूरे टब्बर नहीं, पूरे ख़ानदान समेत हज पे जा रहे हैं। इस पे बात करनी है। हुकूमत पाकिस्तान ने बड़ी बड़ी मरात रखी हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए इस बजट में। अच्छा, उस पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे भाई कुर्बानी के जानवर आप थोड़ा सा जल्दी भिजवाएँ। उसके लिए जो भी प्रोसीजर, ये नंबर डिस्प्ले हो रहा है, 100 यतीम बच्चों को हमने स्कूल भेजना है। उसके लिए भी 200 यतीम बच्चियों और बेवाओं को हमने मशीनें देनी हैं ज़फ़र नकवी वेलफेयर फाउंडेशन के तहत, ताकि दुखी इंसानियत को यही पैगाम जाना चाहिए कि आप अकेले नहीं हैं। अच्छा, आ जाएँ सबसे पहले सदर ममलिकत। ये मैं मजाक नहीं कर रहा, बाकायदा ये अब न्यूज़ में रिपोर्ट हो चुका है। और सदर ममलिकत साहब ख़ुद अहलिया, बेटे, बेटियां, बहू, पोते, पोतियां, दामाद, सब के साथ, यानी पूरे टब्बर नहीं बल्कि पूरे ख़ानदान के साथ सरकारी हज पे जा रहे हैं। हज पे जाना मसला नहीं है, हज पे जाना नाकाबिल एतराज़ है ना कुछ। सरकारी ख़र्चे पर हज, सरकारी हज पे सदर ममलिकत, और कहा जा रहा है कि उन्होंने अपने पासपोर्ट वग़ैरह सब कुछ वज़ारत ख़ारजा को प्रोवाइड कर दिए। और सिर्फ हज पे जाना नहीं बल्कि वहाँ पे कहा गया है हुकूमत पाकिस्तान को कि प्रोटोकॉल, वो लटरम पटरम ठीक हो गया ना, सब कुछ एक उसका प्रोटोकॉल का, सिक्योरिटी का, एक शाहाना अंदाज का उसका ख्याल रखा जाए। ये है पाकिस्तान जहाँ गरीब के पास खाने के लिए आटा नहीं है। अब यहाँ ना तो हुकूमत बोलेगी, ना यहाँ पर तहरीक इंसाफ बोलेगी, ना कुछ। तहरीक इंसाफ इसलिए नहीं बोलेगी, उनका अपना सदर है। हुकूमत शायद इसलिए ना बोले कि आजकल सदर साहब के साथ कुछ डील मील हो गई है, ठीक है। तो अब मकसद कहने का ये है कि वो पूरे ख़ानदान के साथ वो हज पे जा रहे हैं। हज पे जाना मायूब नहीं है और ना काबिल एतराज़ है और ना तनकीद बनती है। सरकारी हज पे, सरकारी ख़र्चे पे हज करने जा रहे हैं, माशाअल्लाह। अच्छा, अब आ जाएं कि हुकूमत पाकिस्तान, मैं मेन स्टोरी पे आता हूँ, उस साजिश पे आपको इंतज़ार होगा। अब आ जाएं उस के हुकूमत पाकिस्तान ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को फैसिलिटेट कर रही है, जो सालाना $50,000 तक पाकिस्तान भेजेगा उसको को डायमंड कार्ड भी जारी किया जाएगा। इसके अलावा भी बहुत सारी मरात हैं। खैर, मरात हम विद द पैसेज ऑफ टाइम ये साथ शेयर करते रहेंगे। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ पाकिस्तान का असासा हैं, चाहे उनका ताल्लुक़ किसी भी जमात से हो, नून लीग से हो, पीपल्स पार्टी से हो, PTI से हो, किसी भी मौलाना साहब की जमात से हो, MKM से हो, किसी भी जमात से हो, किसी सियासी जमात से हो। उनका अपना नज़रिया है। उनको आईन पाकिस्तान किसी भी सियासी जमात के साथ वाबस्तगी रखने, उसके साथ उसको वोट देने, उसकी हिमायत करने का पूरा पूरा हक़ देता है। फसादियों की गुंजाइश नहीं है। जिन 500 के बारे में सुना कि उनके ख़िलाफ़ घेरा तंग हो रहा है, वहाँ इंटरपोल से राब्ते, यहाँ पर उनके सब कुछ ब्लॉकेज, यहाँ पर उन पे पर्चे, वो फसादी हैं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ जो यूथिए फसादी हैं उनका नहीं। बाकी ओवरसीज़ पाकिस्तानी चाहे वो PTI के भी हैं, अगर वो पुरअमन हैं, सिर्फ सियासी एक्टिविटीज़ करते हैं, तो मोर देन वेलकम। उनको कोई किसी किस्म का कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए, उनकी कदर करनी चाहिए। वो पाकिस्तान का असासा हैं वो। लेकिन बात ये है, अल्लाह करे कि ये हुकूमत हो या कोई भी हुकूमत हो, उनको ओवरसीज़ पाकिस्तानी उस वक़्त याद ना आएँ जब वो ख़ुद मुश्किल में हों। हमेशा ही ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ने पाकिस्तान की मदद की है और पाकिस्तान के लिए उनका दिल तड़पता है। उनके दिल व दिमाग में एक तड़प है, पाकिस्तान की मोहब्बत है उनके दिल में, उनके दिमाग में। मैं हैरान हूँ कि पूरा PTI के दौर में और फिर उसके बाद भी
وہ بیچارے ایک موبائل نہیں لا سکتے۔ میں اس سے زیادہ حیران ہوں کہ ہمیں ہر دوسرے روز، ظاہر ہے ہمارا رابطہ ہوتا ہے یو کے، یو ایس اے، کینیڈا، برطانیہ، یورپ میں، مڈل ایسٹ میں، وہ لوگ یہاں پر پلاٹ لیتے ہیں اپنا انویسٹمنٹ کے لیے، اور اچھی بات ہے، اور اس کے بعد روز دوسرے دن ہمیں ایک فون آ جاتا ہے، نقوی صاحب اس پر آواز اٹھائیں، ہمارے پلاٹ پہ کسی نے قبضہ کر لیا ہے اور حکومت ہماری بات ہی نہیں سن رہی۔ یو ول بی سرپرائز ٹو نو کہ مجھے ایک اوورسیز پاکستانی ہیں، انہوں نے فون کیا کہ چشتیاں میں نون لیگ کے ایم این اے نے ہمارے کچھ اپنا احباب ہیں، عزیز ہیں، ان کی زمینوں پر قبضہ کیا ہوا ہے۔ یہ حالات ہیں۔ ایک مجھے اوورسیز پاکستانی نے، خاتون ہیں، انہوں نے مجھے 2-4 روز پہلے، میرے پاس پورے ثبوت موجود ہیں، میں اس طرح کی بات، ویڈیوز بھیجیں، تصاویر بھیجیں کہ اسلام آباد کے اندر ہماری موروثی زمین پر قبضہ ہو گیا ہے، اور وہ قبضہ مافیا یہ کر رہا ہے، اور ہم باقاعدہ پولیس کو بھی بتا چکے ہیں۔ یہ تو اوورسیز پاکستانیز کے یہ مسائل ہیں۔ یہ نہیں ہے ان کا وہ ان کے ڈیمانڈ ہی کوئی نہیں ہے کہ ان کو ووٹ کا حق دیں، یہ صرف یوتھیوں کی ڈیمانڈ تھی۔ یہ مسائل ہیں کہ جب وہ پاکستان کی ترقی میں اپنا یہاں پر کوئی انویسٹمنٹ کریں اور ان کی انویسٹمنٹ ڈوب جائے، یہاں پہ وہ پلاٹ لیں، چاہے وہ اپنا رہنے کے لیے لیں کوئی رشتہ داروں کا، یا کمرشل ایکٹیویٹی کے لیے لیں، پتہ چلے کہ 6 مہینے بعد اس پہ قبضہ ہو گیا ہے، تو ان چیزوں کو ان چیزوں کا کو سدباب ہونا چاہیے، ان کا علاج ہونا چاہیے۔ آ جائیں اب آپ اس سازش پر۔ آپ یقین کیجئے میں نے جب اس کی ساری ڈیٹیل پڑھی میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ کل ایک کیس تھا، پیناما کیس، جو سپریم کورٹ میں جسٹس طارق مسعود صاحب ان کی نگرانی میں، اور جسٹس امین الدین خان ان کے ساتھ بینچ، یہ ڈویژن بینچ تھا، جسٹس طارق مسعود، سردار طارق مسعود ہیڈ کر رہے تھے، اور ان کے ساتھ جسٹس امین الدین خان۔ اچھا، اس میں کیا تھا؟ کچھ بڑی اہم باتیں دب گئی ہیں اس میں، کہ وہ ظاہر ہے ایک چیز ہو نا جس کا تعلق کوئی پولیٹیکل نظریات سے ہو، پولیٹیکل ایڈیالوجی سے ہو، پولیٹیکل ایونٹ سے ہو، کسی چیز سے ہو، وہ پھر بہت زیادہ اوپر ابھر کے آتی ہے۔ خیر وہ آنی بھی چاہیے تھی۔ کل جسٹس سردار طارق مسعود صاحب نے کہا کہ پیناما کے 436 لوگوں سے صرف ایک خاندان کو یا ایک فرد کو الگ کر دیا گیا، اور وہ ظاہر ہے نواز شریف تھے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو نہیں پوچھا گیا اور ایک کو الگ کر دیا گیا، اور اب تو یہ معاملہ کچھ اور ہی لگتا ہے۔ میں کہنا نہیں چاہتا لیکن یہ معاملہ کچھ اور ہی لگتا ہے۔ یہ 2 جملے دونوں ججز کے، کہ یہ ذرا میرے ساتھ رہیے گا، آپ حیران رہ جائیں گے جو صورتحال، یہ نہیں ہے، یہ میں نے کل بھی بتا دیا، یہ ہم نے 2-3 ویڈیوز میں بتا دیا، بات اور ہے۔ کہا ہے کہ جناب یہ معاملہ الگ کر دیا گیا، اور یہ میں کہنا نہیں چاہتا لیکن یہ کچھ بات اور لگتی ہے۔ جسٹس امین الدین خان نے بھی کہا کہ یہاں پر بہت کچھ کہنے کو دل کر رہا ہے لیکن ہم نہیں کہہ سکتے۔ سر کہنا چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ جہاں پہ یہ ہو نا کہ ظلم بچے جن رہا ہے کوچہ و بازار میں، عدل کو بھی صاحب اولاد ہونا چاہیے، آپ کہیں۔ جب ایسے بینچز آئیں تو آپ کہیں۔ اسی وجہ سے عمر عطا بندیال صاحب ایسے ججوں کو اتنے امپارٹنٹ کیسز کیوں نہیں دیتے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بے نقاب کرتے ہیں، یہ پہلی سماعت میں۔ اب معاملہ کیا تھا؟ معاملہ یہاں پر ذرا غور کیجئے گا۔ معاملہ یہ تھا کہ پیناما آیا 2016 میں، اور تقریباً کو مارچ اپریل 2016 میں پہلی سیاسی جماعت تھی جماعت اسلامی، جو اگست 2016 میں کیس لے کے گئی کہ جن لوگوں کا نام پاناما میں آیا ہے ان کے خلاف کارروائی کی جائے، اور وغیرہ وغیرہ، یہ سارا کچھ ٹھیک۔ اچھا، پہلی جماعت تھی، پہلی سیاسی جماعت، پہلی کو بڑی سیاسی جماعت گئی پٹیشن لے کر سپریم کورٹ میں۔ 436 سے 437 پاکستانیوں کے نام تھے اور ان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ اچھا، سپریم کورٹ، پھر اس کے بعد
ان کے پیچھے پیچھے تحریک انصاف چل پڑی، پھر شیخ رشید شیدہ ٹلی چل پڑا، پھر دوسرے تیسرے کئی بہت ساری پٹیشن چلی گئیں، 5 رکنی بینچ بن گیا۔ اچھا، اس 5 رکنی بینچ کے بننے کی بھی ایک اپنی کہانی ہے، وہ آپ کو اچھی طرح سے پتہ ہے۔ اللہ بخشے ارشد شریف صاحب وہ انٹرویو کر رہے تھے عمران خان کا، تو عمران خان، یہ کلپ موجود ہے، میں آپ کو سنا چکا ہوں یہ کلپ، ٹھیک ہے۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ بھائی مجھے تو میں تو جلسے ملسے کر رہا تھا، باہر ریلیاں کر رہا تھا پاناما سے متعلق، مجھے تو سپریم کورٹ کے سرونگ جج نے کہا کہ بھائی آپ کیا کر رہے ہیں گلیوں میں، جلسے ملسے میدانوں میں، آپ ادھر لے آئیں یہ کیس، ہم آپ کو نمٹا کے دیتے ہیں۔ تو ارشد شریف نے کہا کہ وہ جج سرونگ ہے؟ انہوں نے کہا ہاں جسٹس کھوسا نے مجھے پیغام بھیجوایا تھا کہ عمران خان صاحب آپ ادھر آئیں، میں آپ کو نواز شریف کو نااہل کر کے دیتا ہوں۔ اب کس بات کو روئیں گے، ٹھیک ہے نا؟ تو جناب وہ وہاں پہ چلے گئے، پھر اس کے بعد باقی بھی چلے گئے۔ خیر، بات ادھر ادھر نہ ہو جائے، بات اسی پر کانسنٹریٹ۔ 24 سماعتیں ہوئیں 5 رکنی بینچ نے جب 24 سماعتیں کی، تو جماعت اسلامی کے امیر صاحب جناب سراج الحق صاحب، جس کو بہت سارے لوگ منافق اعظم کہتے ہیں، میں نہیں کہوں گا، میرے لیے قابل احترام ہیں، لیکن انہوں نے پھر ان کے وکیل نے کہا کہ جی ہم وہ نواز شریف کے کیس اور اس کو الگ کرنا چاہتے ہیں، اپنی پٹیشن کو ڈیلنگ کرنا چاہتے ہیں، یعنی ایک بندے کا کیس چلاؤ اور جو باقی ہم نے 436 لوگوں کے بارے میں کہا اس کو فی الحال الگ کر دیں اس سے۔ سپریم کورٹ نے الگ کر دیا اس 5 رکنی بینچ نے۔ اچھا، انہوں نے بھی یہ نہیں کہا، کیونکہ پوری پری پلانڈ طریقے سے سارا کچھ ہو رہا تھا نا، انہوں نے بھی یہ نہیں کہا کہ آپ کیوں اس کو الگ کرنا چاہ رہے ہیں۔ ویسے تو کہتے ہیں بابر احمد کا کئی دفعہ کہہ دیتا نہیں آپ نے دی، اب اس کے بعد میں الگ نہیں کرنے دوں گا، میں آپ کو یہ درخواست، یہ نہیں ہے کہ آپ نے اب درخواست دے دی کہ اب آپ درخواست الگ لیں گے، اب آپ واپس لیں گے۔ بہت دفعہ، اب یہاں پہ ٹائم نہیں ہے، میں مثالیں کئی دے سکتا ہوں یہاں پر کہ آپ وہ درخواست واپس نہیں لے سکتے۔ ہمیں یاد ہے جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن کے وقت جس بندے نے درخواست دی تھی اس نے کہا جی میں واپس لینا چاہتا ہوں، نہیں اب واپس نہیں لے سکتے۔ بہت دفعہ ایسا ہوا ہے سپریم کورٹ میں۔ اچھا، اب انہوں نے بھی واپس کرا دی، انہوں نے کہا ٹھیک ہے اس کو ڈیلنگ کر دیں، الگ کر دیں۔ درخواست ادھر ہی پڑی رہی سپریم کورٹ میں جماعت اسلامی کی، نواز شریف کا کیس چلنے لگ گیا، ان کے کیس کو 436 لوگوں کو کیس کو بریک لگ گئی، نواز شریف نااہل ہو گیا، اور وہ بھی پاناما پہ نااہل نہیں ہوا، 1.5 سال پاناما چلتا رہا، میڈیا پر تماشا لگا رہا، چور چور، مافیا، سسلین مافیا، پتہ نہیں کیا کیا کہتے رہے، میڈیا بھی ایک پیج پر، اسٹیبلشمنٹ بھی ایک پیج پر، جوڈیشری بھی ایک پیج پر، سب کے سب ایک پیج پر ایک ہی بندے کو چور، ڈاکو، غدار، اپنا غدار وطن، ایجنٹ، انڈین ایجنٹ بنا کے پیش کیا گیا، اور جناب سب کچھ وہ چلتا رہا، اور اس کو اسی طریقے سے تا حیات نااہل کر دیا گیا۔ وہ 436 بچ گئے۔ 7-8 سال گزر گئے، یہ 2016 کا معاملہ ہے، 2023 آ گیا۔ پھر جناب جماعت اسلامی کے، میں نے آپ سے کہا ذرا ساتھ رہیے گا، اس سازش کے بارے میں ضرور بتانا ہے۔ جماعت اسلامی پہنچ گئی دوبارہ کہ 436 لوگوں کا وہ کیس کھولو۔ پھر اس کے بعد چیف جسٹس نے بینچ بنا دیا، جسٹس سردار طارق اور جسٹس امین الدین خان پر مشتمل تھا وہ بینچ۔ میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ عمر دراز کرے ایسے ججوں کی، اگر یہ نہ ہوتے تو ہمیں ان سازشوں کا پتہ ہی نہ چلتا۔ کل جب سماعت ہو رہی تھی تو پہلے تو صحیح گت بنائی نا جسٹس سردار طارق صاحب نے جماعت اسلامی کے وکیل کی۔ انہوں نے کہا جی آپ مجھے یہ بتائیں پہلے تو کہ آپ نے اس کیس کو، اپنی درخواست کو اس کیس سے ڈیلنگ کیوں کیا تھا، علیحدہ کیوں کروایا تھا؟ آپ نے یہ کیوں کہا کہ نواز شریف کا کیس ادھر چلاؤ، ہماری باقیوں کی درخواست ڈیلنگ کر کے علیحدہ کر کے ادھر ہی پڑی رہے؟ پہلے تو مجھے یہ جواب دیں۔ دوسرا مجھے یہ جواب دیں کہ پھر آپ کو 7 سال کے بعد کیسے خیال آ گیا کہ یہ آپ نے، تو وکیل نے کہا جی یہ عوام کا پیسہ تھا لوٹا ہوا، یہ وہ، تو ہم نے کہا مفاد عامہ کا ہے۔ انہوں نے کہا آپ کو مفاد عامہ کا خیال اس وقت نہیں آیا؟ اگر بینچ الگ کرتا نا خود سے وہ تو ایک الگ بات ہوتی، لیکن مفاد عامہ کا خیال آپ کو اس وقت نہیں آیا، آپ نے اپنی درخواست الگ کرا دی۔ آپ کو اس وقت خیال نہیں آیا کہ ان لوگوں نے پیسہ لوٹا ہے پاکستان کا؟ آپ کو اس وقت خیال نہیں آیا یہ مفاد عامہ کا ہے؟
آپ کو اس وقت خیال نہیں آیا کہ آپ نیب کے پاس بھی نہیں گئے؟ ان 7 سالوں میں آپ نے ایف آئی اے کو بھی نہیں کہا، اینٹی کرپشن کو بھی نہیں کہا، ایف آئی اے کو نہیں کہا، حکومت کو نہیں کہا، آپ دوبارہ سپریم کورٹ کے پاس بھی نہیں آئے، تو باقی جو اتنے سارے ادارے ہیں ان کو بند کر دیں، ہم تالا لگا دیں۔ اب ایک وہ امپارٹنٹ نقطہ اور امپارٹنٹ جملہ کہا ہے جسٹس سردار طارق صاحب نے، جو اس نواز شریف صاحب والے جملوں میں وہ جملہ دب گیا، وہ آپ کے سامنے نہیں آیا ہوگا، وہ آپ نے اگر آیا بھی ہوگا تو بہت ساروں نے توجہ نہیں کی ہوگی۔ جسٹس سردار طارق صاحب نے جماعت اسلامی کے وکیل سے کہا کہ مجھے آپ یہ بتائیں کہ ان 436 میں تو بہت سارے سرمایہ کار اور بزنس مین بھی ہیں، تو کیا آپ ملک سے اس وقت جو دوبارہ پیٹیشن لے آئے ہیں، تو کیا آپ ملک سے ان سرمایہ کاروں اور بزنس مین کو بھگانا چاہتے ہیں؟ یہ ہے وہ سازش جس میں کون کون شامل ہے؟ جس نے بینچ بنایا، جس نے قابل سماعت کی ایڈمیسیبلٹی، جس نے دوبارہ پٹیشن لگوائی، جس نے سارا کچھ۔ میں کہتا ہوں اگر یہ اس طرح کے جج نہ ہوتے، آپ کو ایسی گھناؤنی سازشوں کا علم نہ ہوتا۔ اب چونکہ وہ ایکٹیویٹیز، بزنس ایکٹیویٹیز، حکومت نے بجٹ دیا، اسحاق ڈار صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے جو جتنی بھی بیرونی ادائیگیاں تھیں، انٹرنیشنل ادائیگیاں، وہ ہم نے کر دیں، الحمدللہ اب ہمیں ڈیفالٹ کا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اور اسحاق ڈار کا یہ بیان کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو اب میں پبلک میں نہیں کہہ سکتا۔ جی ہاں، وہ ایسی چیزیں ہیں جو پاکستان کے دوست ممالک ہیں۔ جب یہاں پہ آئے تو اس وقت 2، 4، 5، 6 ارب روپے ٹوٹل تھے، جو ختم ہوتے ہوئے 3 ارب روپے تک رہ گئے تھے، 3 ارب ڈالر تک رہ گئے فارن ریزرو۔ تو اس کے بعد ہم نے 3 ارب ڈالر تک کی اور 10 ارب ڈالر کی ادائیگیاں کر دیں، تو یہ کیسے؟ کوئی جنات کے ذریعے تو نہیں کی، یہ کسی دوستوں نے دیے ہوں گے نا۔ تو اسی طریقے سے اسحاق ڈار صاحب کہہ رہے ہیں کہ کچھ ایسی باتیں ہیں جو میں یہاں پبلک کے سامنے، یہاں میڈیا کے سامنے نہیں کر سکتا، تو ظاہر ہے کسی نے حامی بھری ہے۔ اور میں نے بھی آپ کو بتایا باقی لوگ بھی کون کون دوست ہیں جو حامی بھر رہے ہیں۔ سعودی عرب ہے، یو اے ای ہے، چائنا ہے سب سے بڑی جو حامی بھر رہا ہے، اور انہوں نے کہا بے فکر ہو جائیں۔ اور اسی طریقے سے اب تنخواہیں 35% بڑھا دیں۔ یہ پچھلے 10 سالوں میں نہیں ہوا ایسا کہ تنخواہیں کسی نے 35% بڑھائی ہوں، اور 17 سے 22 تک 30%، پینشن 17.5%، مزدور کی تنخواہ 25,000 سے، اجرت 25,000 سے 32,000 تک چلی گئی۔ تو یہ بہت بڑے انقلابی ایسے ماحول، یہاں تک کہ ڈان میں بھی لکھا ہے کہ یہ ایک پاپولسٹ موو ہے ٹرائنگ ٹائم میں، یعنی یہ ایک، بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں یہ ایک الیکشن بجٹ ہے، یہ پولیٹیکل بجٹ ہے۔ اتنا اچھا بجٹ دیا ہے اسحاق ڈار صاحب نے، حکومت نے اتنا زبردست بجٹ دیا ہے، اتنے مشکل وقت میں اتنی ریلیف دینا عوام کو۔ اب جب اکانومی اس طریقے سے اٹھ رہی ہے، یہ سازشی عناصر سپریم کورٹ میں آ کے کہتے ہیں کہ جی اب یہ پٹیشن لگاؤ تاکہ جو بزنس مین، جو سرمایہ کار، جو پاکستان دعوت دے رہا ہے، جن کو جو سرمایہ کار آ رہے ہیں، جو بزنس مین آ رہے ہیں، اب ان کو ڈرایا جائے، ان کو دھمکایا جائے، ان کو بار بار پیشیوں پر بلایا جائے، تمہاری وہ آف شور کمپنی، تمہاری وہ آف شور کمپنی، اور سارے بزنس مین اتنے دبک جائیں جو پچھلے وہ نیب سے کام لیتے رہے، اسی طریقے سے یہ سپریم کورٹ سے۔ اور جسٹس سردار طارق صاحب نے کہا ہے کہ کیا آپ سپریم کورٹ کے کندھے پر رکھ کے بندوق چلانا چاہتے ہیں؟ کیا آپ ہمیں استعمال کرنا چاہتے ہیں، سپریم کورٹ کو؟ یہ کیسے میں 436 لوگوں کے خلاف ہم ایکشن کرنا شروع کر دیں بغیر انہیں سنے؟ اب اس کے بعد جماعت اسلامی کے وکیل کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ جماعت اسلامی کے وکیل کی جناب کانپیں ٹانگ رہی تھی، ان کے پاس جواب نہیں تھا۔ انہوں نے کہا جی مجھے آپ موقع دے دیں، میں ذرا ان سوالوں کے جواب لے لوں۔ 1 مہینے تک ملتوی ہو گئی، اور مجھے تقریباً، یہ آپ میرے الفاظ نوٹ کیجئے گا، کبھی امکان یہی ہے کہ یہ بینک یہ کیس اسی طریقے سے نیب کو، ایف آئی اے کو، اینٹی کرپشن کو، حکومت کو بھیج دے گا کہ آپ، اور بالکل وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے ڈومین میں ہمیں نہیں اس طرح کا استعمال کرنا چاہیے۔ یہی اگر سپریم کورٹ ہو تو اس سپریم کورٹ کو 100 سلام ہے۔ اس طرح کے اگر ججز ہوں تو ان کو 100 سلام ہے کہ جو سازشی لاتے ہیں نا اس طرح کی اپلیکیشنز، ان سازشیوں کا منہ توڑیں
اور ان سازشیوں کی سازش بے نقاب کریں جو پاکستان کے خلاف سازش کرتے ہیں۔ یہ لوگ ہر ایک بات پہ تنقید کرنا اور سازش کرنا، یہ آپ جو 2013 سے 2018 میں پی ٹی آئی کے اتحادی تھے، آپ نے کون سی وہاں پر نہریں بہا دیں دودھ اور شہد کی؟ آپ انہی لوگوں سے نہیں لیتے رہے بھائی۔ 2013 سے 2018 اور 2018 سے 2022، ذرا 2013 گوگل پہ جا کے 2013 میں بھی قرضہ چیک کریں خیبر پختونخوا کا کیا تھا اور 2018 میں کیا تھا، اور پھر اس کے بعد دیکھیے 2022 میں کیا تھا۔ یہ خیبر بینک کا سکینڈل آیا، اس وقت جماعت اسلامی کا وزیر خزانہ تھا، اس وقت ان کا نام نہیں آیا تھا بیچ میں، اس وقت اس طریقے سے نہیں۔ آپ اتنے پاک نیک حاجی اور پوتر ہوتے تو سب کو پتا تھا، سب کو پتا ہوتا۔ جہاں پر بھی پاکستان کی کوئی ترقی کا، کوئی پاکستان کی اس طریقے سے عروج کا، کوئی پاکستان کے اس طرح سے، آپ نے خام خواہ اس میں ڈنڈی مارنی ہوتی ہے، آپ نے اس میں سازش کے تانے بانے بننے ہوتے ہیں، آپ نے وہ سازشی ذہن، آپ کا جو سازشی ذہن ہے، اسی طریقے سے جس طرح سے اس سازش کو جسٹس طارق نے بے نقاب کیا ہے، انشاءاللہ پاکستان کے خلاف، پاکستان کے اداروں کے خلاف، پاکستان کی معیشت کے خلاف جو بھی سازش کرے گا نیست و نابود ہوگا۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔